अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासत अब कुछ सुकून में लगती है क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की बाकायदा तैनाती हो चुकी है। मगर अपोजिशन की सियासत बज़ाहिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी दो जड़वां शहरों की दो सड़कों पर ज़्यादा नज़र आती हैं। एक है शारा दस्तूर जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन एहतजाज करते हैं, और दूसरी है पार्लियामेंट जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन मुतहरक हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अडयाला जेल के ऊपर जो कुछ हो रहा है, और आज भी अडयाला जेल के बाहर जो एहतजाज था वो PTI के लिए, अपोजिशन जमातों और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लिए बेसूद रहा, क्योंकि आज भी बानी PTI इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। मगर इस सब सियासत के बावजूद एक बड़ा सानहा जो मीडिया की खबरों की जीनत बना रहा, कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। तकरीबन 26 के करीब लोग जाँ बहक हुए, और कहा जा रहा है कि 80 से ज़ायद लोग अभी भी लापता हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे, मगर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा एडवोकेट जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। ये दोनों शारा दस्तूर पे कायम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे। एक कोशिश की गई चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात करने की, मगर वो नहीं हो सकी। और इस कोशिश के बाद शारा दस्तूर पे मीडिया से दोनों ने क्या गुफ्तगू की, पहले आपको वो सुनाते हैं। ये हमारा 15वां मरतबा इस अदालत के सामने इसके दस्तक देने के लिए हम आए थे कि खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस लगाओ और उनसे रिलेटेड जो मुलाकातों की इम्प्लीमेंटेशन है उनको भी करवाओ। सुबह सारे पार्लियामेंटेरियन आए थे। ये 15 मरतबा जो पार्लियामेंटेरियन हमारे 319 पार्लियामेंटेरियन है बशमूल चीफ मिनिस्टर के, वो हम इधर आते रहे। फिर सुबह चीफ साहब चूंकि वहाँ ब्रेक पे थे, उन्होंने कहा था उसके बाद DB है, अभी भी आए पर वो किसी अपनी मीटिंग में बिजी है, तो मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट मुलाकात पे। कल मैं बताता चलूं कि खान साहब पे एक मुकदमा किया गया है उनकी ट्वीट्स के हवाले से, जो उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स होती हैं। उसमें नोटिस हुआ, मैं पेश हुआ, अब तो 2 महीने हो गए। मैंने कहा मैं खान साहब की तरफ से अगर जवाब दाखिल करना है तो मेरी मुलाकात उनसे जरूरी है। कोई वकील अपने आप तो नहीं जवाब बना सकता, उनका मौक़िफ़ क्या है, जरूरी है कि मैं उनसे मिलूं। तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने हुक्म दिया कि मुलाकात कराई जाए खान साहब से, उनके वकला की। उसके बावजूद मुलाकात नहीं हुई। हमने एक कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर की, वो लगी अदालत में और उसमें 2 महीने की डेट डाल दी गई। अब कल वो लग गई है कंटेम्प्ट, वो पिटिशन भी लग गई है जो खान साहब के खिलाफ है, और हमारी तरफ से कंटेम्प्ट की हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो कल देखते हैं अदालत क्या करती है। ये एक और मौका है अदालत के पास अपने हुक्म को इज्जत देने का। अब अदालत अगर अपने हुक्म की खुद बेतौकीरी करे तो हम क्या कह सकते हैं। कल हमें उम्मीद है कि अदालत की जानिब से कोई वाज़े हुक्म आएगा खान साहब से मुलाकात के हवाले से। सदा मुअत्तली की दरख्वास्तें जो हैं वो क्यों नहीं लग पा रही, और जल्द समात की दरख्वास्त भी नहीं लग। देखिए वो जल्द समात की भी दरख्वास्त दी है, और इस वक्त 3, मैं आपको इसकी डेट वाइज अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊं। खान साहब की कन्विक्शन हुई है 6 केसेस में। पहली कन्विक्शन जब हुई तो हुमायूं दिलावर साहब ने 5 अगस्त की कन्विक्शन की, 22 अगस्त को बेल मिली। फिर उसके बाद 30 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को कन्विक्शन हुई है तो शखाना 1 में, साइफर वाले केस में और इद्दत वाले केस में। जून और जुलाई 2024 में 2 केसेस में खान साहब की वहां से वो हो गई है, कन्विक्शन सेटिसाइड हो गई है। फिर उसके बाद बेल भी मिली है तो शखाना 1 वाले केस में। कन्विक्शन जो 2 रह गई थी, एक अलकादिर की जो 17 जनवरी 2025 को कन्विक्शन हुई, फिर तोशाखाना 2 की जो 20 दिसंबर 2025 को कन्विक्शन हुई है। इसकी हमने पिटीशन फाइल की है, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की हैयत ही चेंज हो गई है। पहले तो एक्विटल भी हो गई है, केसेस भी लग गए, लेकिन उसके बाद आज तक 1 साल में वो केस जो सस्पेंशन का केस जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक आपको सबसे ज्यादा मालूम है, वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर लग के फैसले करने होते, वो भी आज तक नहीं लगी। हम इसलिए तो आपको कहा है कि 15 मरतबा आए, उम्मीद करते हैं कि 16वां मरतबा आना नहीं पड़ेगा। आज भी दूसरी मरतबा मुलाकात के लिए आए, सिर्फ इल्तिजा के लिए कि करे। 7 मरतबा चीफ जस्टिस साहब के पास गए थे, चीफ जस्टिस साहब के पास हमारी एक मुलाकात
20 फरवरी 2025 को हुई थी, जब उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, आप हमारे पास आए, हम पूरा डेलीगेशन गए थे, जिसमें मैं भी थे, सलमान साहब भी थे, हम सारे लोग गए थे, उमर साहब थे, शिबली साहब थे, बाबर रहमान साहब थे, हमारी मुलाकात वहां हो गई थी, और अली जफर साहब थे। हमने उनको कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी इंशाअल्लाह ताला ये हम खत्म करेंगे। हमने कहा जी हमें बेंच नहीं चाहिए, हमें वो नहीं कि फलां बेंच हमारा सुने, सिर्फ और सिर्फ हमारी सुनवाई, उसके बावजूद आज तक। बैरिस्टर साहब, पार्लियामेंट बालादस्त है और इसके बावजूद जो ऐवान बाला के सेनेटर हजरात आज सुबह भी इंसाफ का कशकोल लेके यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए थे, तो क्या आप पार्लियामेंट में बैठ के ये सब कुछ नहीं कर सकते, अपनी बालादस्ती नहीं मनवा सकते? हमने हर फोरम पे आवाज उठाई है, यहाँ भी पब्लिक में, नीचे कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में, और ईवान बाला में, ईवान ज़ीरीन में, दोनों में हमने उड़ाया। मैंने सुबह भी कहा है कि अगर आपका पूरा सिस्टम आप साकित करते, आवाम को इंसाफ उनके घर के दहलीज पे मिलना चाहिए। अगर 15 मरतबा 319 पार्लियामेंटेरियन जो 3 करोड़ ज्यादा वोट लेके बैठे, उनके कहने से दरवाजा नहीं खोलता, तो आपने सिस्टम को साकित किया। जब इंसाफ को इस नहज पे आप पहुंचाते हैं, उसका हसूल, तो फिर लोग विजिलेंटी जस्टिस पे आ जाते हैं, लोग वारलाट बन जाते हैं, लोग कानून को अपने वो हाथों में ले लेते हैं, फिर क्या आपको लालचनेस हो जाता है। ऐसी सोसाइटी तो आपने ऑलमोस्ट बना ली है। ये आप देखते हैं नेक्स्ट वीक में ये क्या। तो आप पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों में वापस क्यों नहीं जाते हैं? वो सर अभी देखो, हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लामा राजा नासिर साहब ने भी अपनी सीट संभाली है, दोनों इंशाल्लाह ताला बड़े सीनियर पॉलिटिशियन से। देखते हैं कि फ्यूचर क्या कोर्स होल्ड करता है। उन्होंने कल भी अच्छी महमूद अकरज़ई साहब ने एक ऑफर दिया है कि मैं हाथ चुनने के लिए तैयार हूँ अगर आइन पर दोबारा आया देखिए जाए। जी, तो उन्होंने उस सबको ऑफर कहा में है, भी- हाँ। वो बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, इससे बढ़ करके वो क्या कह सकते हैं, और उनकी बड़ा है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि उसके आने से फर्क पड़ेगा। कायमा कमेटियों में वापस जाएंगे? नहीं, ये फैसला खान साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन आगे देखेंगे। सलमान अकबर साहब, ईमान मजारी केस से मुतालिक क्या कहेंगे? जिस अंदाज में ईमान मजारी जो है, मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो नौजवानों का बेहतरीन चेहरा है, बेहतरीन दिमाग है, वो हैं, वो और उनके शोहर हादी साहब। वो आवाज उठाते हैं हर मजलूम के लिए, वो आवाज उठाते हैं आइन के लिए, कानून के लिए, वो आवाज उठाते हैं आजादी सहाफत के लिए। वो आपके साथ खड़े हैं, हर मजलूम के साथ खड़े हैं। उनके साथ ये रियासत जो सलूक कर रही है, ये शर्मनाक है। इससे जाहिर होता है कि ये रियासत क्या बन चुकी है। ये रियासत सिर्फ एक सफाक जाबिर है। आज उनके खिलाफ एक नई FIR या पुरानी FIR जो छुपा के रखी हुई थी, वो मंजर आम पे आई है। उनको जब रिलीफ मिला एक FIR में, एक मुकदमे में, तो पुलिस खड़ी है उनको गिरफ्तार करने के लिए एक दूसरे मुकदमे में। तो ये शर्मनाक है कि आप अदालत को, आप FIR को, पूरे कानूनी निजाम को एक आला जुर्म बना दें शहरियों के खिलाफ, और उन शहरियों के खिलाफ जो मजलूमों के साथ खड़ा होने को तैयार है। तो ये है ईमान की इस वक्त सूरत हाल। हम ईमान मजारी के साथ खड़े हैं। जी, आपने सुना। शमाला, क्विकली एक क्वेश्चन मैं ज़रूर करना चाहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज PTI की क़यादत खड़ी है, इंसाफ मांग रही है, और केस तारीख भी नहीं मिल रही, और फिर जो कुछ एक खातून वकील और उनके शोहर खातून जो वकील हैं उनके साथ जो हो रहा है, तो आप बतौर खातून सियासतदान कैसे देख रही हैं? क्योंकि इसी अदालत के बाहर मरीम नवाज़ भी, आपको याद है, इंसाफ मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। तो आपको लग नहीं रहा कि आपको अपना स्कोर सेटल हो रहा है या बदला लिया जा रहा है कि आज अदलिया का ये हाल है कि केस की तारीख तक भी नहीं दी जाती? उस वक्त तो तारीख तो फिर भी मिल जाती थी मरीम नवाज़ को या नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी बैरिस्टर गौहर साहब की और सलमान अकरम राजा साहब की बातें सुनी, और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत बार कह चुकी हूँ कि हर लीगल जो एड है वो हर जो पाकिस्तानी शहरी है उसका हक है कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, और उसको इतनी आज़ादी हो कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो कानूनी जंग है वो उसको लड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि तारीख़ ना मिलना और तारीख़ का मिलना, इससे हुकूमत और रियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल ज़िम्मेवारी है अदालतों की। यहाँ पे आइन और कानून मौजूद है, और हर शहरी को हक है कि उसका केस लगे, उसकी सुनवाई हो, उसको डेट भी मिले, और उसके जो भी, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो हर बंदे के जो हालात और वाक़यात और केस की नौइयत मुख्तलिफ होती है, उसके मुताबिक जजेस ने फ़ैसला करना होता है। और अब तो पाकिस्तान के अंदर तारीख मिल रही है, केस सुने जा रहे हैं, आपको लगता है? मैंने मतीउल्लाह जान साहब, मैंने पहले जो इनके केसेस जो हैं वो लगे भी हैं,
اور آؤٹ آف دی وے جا کر ان کو میں سمجھتی ہوں کہ فیور بھی ملی کئی جگہوں پہ، اچھا اور کئی جگہوں کے اوپر ان کی جس طرح بھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، تو میں اس کے ڈیپلی، چونکہ میں ان کی قانونی ٹیم یا اس کو میں نہیں جانتی ان کے کیسز کو کہ یہ کس کیس چلیں کے متعلق جو ہے وہ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں آج اگر کل ہم نے یہ چیزیں دیکھی اور آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں نہ تو یہ کوئی عدلے کا بدلہ ہے اور نہ ہی سسٹم اس طرح آگے چل سکتا ہے۔ چلیں ہمیں ایک دوسرے کو مل کر بیٹھ کر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ اس ملک کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی بات کی، اور اسی حوالے سے آپ کے مشیر جو ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے بھی آج ایک بڑی پیشکش کی ہے اپوزیشن کو، وزیر اعظم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناءاللہ، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے عامر مغل، پاکستان تحریک انصاف صدر اسلام آباد ریجن، شمائل رانا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں، اور مرزا اختیار بیگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مگر پہلے جیسے وقفے سے پہلے بات ہوئی، شمائل رانا نے کہا کہ اب ہم آگے کی طرف دیکھنا ہے، تو مشیر وزیر اعظم جناب رانا ثناءاللہ نے بھی کچھ ایسی پیشکش آج پارلیمنٹ میں کی۔ ہم نہ آپ اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے اختیار کیا تھا، اور نہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ اس بات پہ کیوں نہ متفق ہو کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد کیا جا سکے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ الزامات دونوں طرف سے، نہ کوئی جیتنے والا نہ کوئی ہارنے والا اس قسم کے جو ہے وہ الزامات اٹھا سکے۔ اور اگر ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کے ان معاملات پہ غور کرتے ہوئے ہمیں اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ تو اختیار بیگ صاحب، آپ اتحادی تو ہیں حکومت کے، مگر رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے یہ بڑی پیشکش بھی ہے اور بڑا اعتراف بھی ہے کہ نہ تو 2018 کے الیکشنز صاف اور شفاف تھے اور نہ ہی 2024 کے، تو آپ اس اعتراف کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا اس اعتراف کی بنیاد پہ آگے چل کے کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے بیچ؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ الیکشن کی پروسیس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمی ہے، اور جس کی بنیاد پہ الیکشن ہونے کے بعد سیاسی جماعتیں مطمئن نہیں نظر آتی، اور دوسرے دن سے پھر وہ الزامات شروع ہو جاتے ہیں، فارم 45، فارم 47، اور وہ تمام جو ابھی تک 2 سال ہوئے ہیں چل رہے ہیں، اور وہ سن کے تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن ریفارمز جو ہیں، الیکشن کی اصلاحات جس کو کہتے ہیں، وہ اشد ضروری ہو گئی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے الیکشن کے لیے اصلاحات تجویز کریں، جس کا مین مقصد یہ ہو کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، اس کے معنی یہ ہو کہ آپ جو کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کو مالی طور پہ جو آپ کی پابندیاں ہیں اس سے زیادہ خرچہ نہ کیا جا سکے۔ ان سب چیزوں میں آپ نے پری پول ریگنگ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو انشور کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں الیکشن ریفارمز کے لیے ایک بار تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ہم مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم مساق معیشت کی بات کرتے ہیں۔ میں آج کہوں گا کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب کا، اور یہ ایک نئی ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوئے ہیں لیڈر آف اپوزیشنز کے، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر صاحب کا، تو یہ سب ایک خوشائن چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ آنے والی وقت میں بہتری کی طرف حالات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے، میں پارلیمنٹ میں تھا، انہوں نے بڑے واضح کہا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ پارلیمان کا توقیر اور اس کا وقار کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مرزا اختیار بیگ صاحب، محمود اچکزئی صاحب کو بھی ہم سنائیں گے، مگر عامر مغل صاحب، یہ بڑا اعتراف ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے، حکومت کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، تو کیا آپ بھی بطور ایک سیاستدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ
2018 اور 2024 کے دونوں الیکشنز ہی مشکوک ہیں؟ کیا آپ اتنا اخلاقی جرات رکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی طرح آپ بھی تسلیم کریں اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مطیع اللہ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 میں جو ہوا ہے نا، وہ تو پاکستان بننے سے لے کے آج تک کبھی ہوا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ الیکشنوں میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہمارے اداروں کی، یا وہ الیکشن کو مینوپولیٹ نہیں کرتے، تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں تو آر ٹی ایس جو ہے وہ ہمارے خلاف بٹھایا گیا، ہماری سیٹیں اس سے زیادہ اچھا، ہوتی. آپ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں پری پول ریگنگ ہوئی، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی؟ آپ نہیں مانتے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارے خلاف ہوئی ہے. اچھا، لیکن 2024 میں تو جو ہوا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں نا. مطیع بھائی آپ بتائیں 2018 میں کتنے لوگوں نے جا اس کا مطلب ہے یہ تو نان اسٹارٹر ہے نا. تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کہہ رہے ہیں. آپ بتا دیں نا، سنیں مطیع بھائی، کتنے لوگوں نے آپ کے سامنے لا کے فارم 45 دکھائے ہیں 2018 میں؟ کتنے لوگوں کو اٹھا کے الیکشن سے پہلے جبری پریس کانفرنسز کروائی گئے ہیں؟ کتنے لوگوں کو صداقت باسی کی طرح شمالی علاقہ جات کی سیر کروائی گئی ہے؟ کتنے لوگوں کو علی وان کی طرح 25 جولائی لاہور میں عامر مغل صاحب، ہم نے 25 جولائی 2018 بھی دیکھے ہیں اور 8 فروری 2024 بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مت کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ کے خلاف ہوا، یہ مت کہیں. 2018 میں جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا. سن لیں. اب دیکھیں بات یہ ہے، جو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، تحریک انصاف تو پہلے سے ہی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں جو 2018 اور 2024 ایک ہی جوڈیشل کمیشن ہو متفقہ طور پہ، جو دونوں الیکشنوں کا احتساب کر لے، جو دونوں الیکشنوں کی تفتیش کر لے، جو دونوں الیکشنوں کا فرض کر لے، اور ایک ہی جوڈیشل کمیشن جس پہ جو فری اینڈ فیئر ہو، جو بااختیار ہو، جس میں ابھی بات آگے چلے نا. آپ جوڈیشل کمیشن میں پھنس گئے ہیں عامر مغل صاحب، آگے نہیں چلنا. انتخابی اصلاحات کے اوپر مل کر بیٹھنے میں کوئی حرج ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اب سنیں، اب عمران خان صاحب نے یہ پورا اختیار دیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی کو. اگر کسی سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے وہ ان سے کر لیں، کسی ادارے نے بات کرنی ہے محمود خان اچکزئی صاحب، عامر مغل صاحب ایک سیکنڈ. محمود خان اچکزئی بارہا کہہ چکے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی ریگنگ ہوئی اور 2024 میں بھی ہوئی اور دونوں شفاف نہیں تھے. آپ محمود خان اچکزئی کو اختیار تو دیتے ہیں لیکن ان سے اتفاق نہیں کرتے. نہیں، سنیں، ہم یہ کہتے ہیں اگر میں دیکھیں نا، یا تو ہم بولے نا کہ 2018 کے لیے ایک علیحدہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور 2024 کے لیے ایک علیحدہ بنائے. اچھا، معاملہ آگے بڑھانے کی بجائے آپ کمیشن ہی کھیلتے رہیں گے اور خان صاحب جیل میں پڑے رہیں گے. نہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو عمران خان نے پورا اختیار دیا ہوا ہے نا محمود خان اچکزئی کو، بات کر لیں ان سے. ٹھیک ہے، آپ اچکزئی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. نہیں، میں تو ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ آئے نئے الیکشن پہ اتفاق کر لیتے تو نئے پہ کر لیتے. چلیں، یہی تو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. جی اسماعیل، آپ اس سوال سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ہم 2018 کا جو آر ٹی ایس جو بیٹھا ہم اس کا مطالبہ کریں، یہ 2024 کا کریں اور یہ ٹینیور اسی طرح گزرے، نہ ان کو ریلیف ملے، نہ پولیٹیکل جو ماحول بنے اور نہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ آگے چلے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں نہ اصلاحات ہوں، اور پھر جو بھی ماضی کی غلطیاں جو بھی چیزیں ہیں وہ پھر اسی طرح چلتی رہے، پھر سسٹم اسی طرح چلائیں. آپ نے نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ جن معذرت کے ساتھ آپ جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو عوام کے سامنے آپ برا بھلا بھی کہتے ہیں اور بیٹھنا بھی انہی کے ساتھ چاہتے ہیں. آپ کی تو پولیٹیکل ویل ہی نہیں ہے، آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. آپ تو بیٹھنا جن کے ساتھ چاہتے ہیں ان کو پھر آپ گالیاں بھی دیتے ہیں اور گولیاں بھی برساتے ہیں. تو کوئی ایک طرف تو آپ رہیں. آپ کو اس وقت جو ان کو ضرورت تھی، انہوں نے معذرت کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب بہت معزز اور مدبر اور زیرک انسان ہیں اور بڑے جمہوریت پسند انسان ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ادھار لیا ہوا ہے. تو اسی لیے لیا ہے نا کہ ان کے پاس کوئی وہ برین نہیں ہے. ان کے ساتھ تو ان کو سسٹم کے ساتھ لڑانے والے لوگ تھے. لیکن ایک بات ہے، جوڑنے والے جو لوگ ہیں، آپ کے جو برین ہے رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ان سے تو اتفاق کرتی ہیں نا کہ 2024 کے الیکشن میں بھی ریگنگ ہوئی ہے، تو آپ بھی مانتی ہیں، رانا صاحب بھی مان رہے ہیں. رانا صاحب نے بات سنیں سر، رانا ثناء اللہ صاحب نے جس تناظر میں بات کی ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ پولیٹیکل، انہوں نے کہا کہ جی ہم 2018 پہ کو الزام کرتے ہیں، آپ 2024 کے الیکشن پہ بات کرتے ہیں، اور دونوں صحیح کرتے ہیں. راستہ نہیں، انہوں نے کہا کہ پھر اصلاحات کہاں سے ہوں گی؟ آپ نہ بیٹھیں گے، بس الزام آپ لگائیں ہم بھی لگائیں،
تو اسی طرح ہی چلتے جائیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. چلیں یہ تو اچھی بات کی ہے، مگر اور پھر مذاکرات کی کھلے عام دعوت دی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی کوئی بدنیتی ہے. بدنیتی ان کی صفوں کے اندر ہے چلیں کہ یہ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے. مذاکرات کی دعوت دی ہے. محمود خان اچکزئی نو تعینات شدہ لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں، انہوں نے بھی ایک بڑی پیشکش کی، بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح. انہوں نے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے پیشکش کی، اور محمود خان اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے حوالے سے پیشکش کی. آئیے پہلے سنتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کا رد عمل لیتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے، اگر یہ اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں، جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا، ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہیں دنیا میں غلطیاں، بیٹھیں سوچیں، انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ آن اٹ. بس جو ہوا وہ ہوا. ایک دوسرے کی طرف انگشتمائی کرنے سے، ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. جی عامر مغل صاحب، محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں جو ہوا سو ہوا، اب پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا ہے. کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی دونوں اس پارلیمنٹ کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں متی بھائی، بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں. جو کچھ ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 2024 میں کیا ہوا اور پچھلے 3 سال سے ہمارے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے. اگر اس بات کا، اس جھگڑے کا یہ حل ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو جو فری اینڈ فیئر ہو، جس میں ہر ادارہ اپنے ڈومین میں جا کے کام کرے اور جس کو عوام منتخب کرے، وہ اقتدار اس کے حوالے کر دیا جائے، تو عمران خان صاحب نے ان کو بااختیار مینڈیٹ دیا ہوا ہے ٹی ٹیپ کے چیئرمین کی حیثیت سے. اور ہماری اس ٹی ٹیپ میں نمائندگی موجود ہے، اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں کیسر صاحب، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو ایک ملک کو آگے نکلنے کا راستہ تو نکالنا ہے نا متی بھائی. چلیں ٹھیک ہے، مطلب پارلیمنٹ کو پی ٹی آئی کیسے مضبوط بنائے گی؟ قائمہ کمیٹیوں سے آپ نے استعفے دے دیے ہیں، تو پارلیمنٹ کیسے مضبوط ہوگی؟ دیکھیں اب جب جھگڑے کا حل نکل آئے گا، جب ہمارا کیا مطالبہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ 2018 اور 24 کا دونوں کا آپ تفتیش کروا لیں، آپ 9 مئی کی تفتیش کروا لیں. عامر مغل صاحب اس تفتیش سے ذرا آگے نکلیں. اچکزئی صاحب بھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اب آگے چلیں، اصلاحات کی بات کریں. آپ ابھی تک تفتیش اور تحقیق میں پھنسے ہوئے ہیں. سنیں مجھے 1 منٹ دیں، میں سمجھا دیتا ہوں اپنی بات. ہمارا یہ موقف ہے جو میں نے بیان کیا. اب اس میں ایک حل دیا ہے محمود خان اچکزئی نے یا رانا ثناء اللہ نے کہ پیچھے چھوڑیں، آگے آئیں، ایک نیا الیکشن کروا لیتے ہیں فری اینڈ فیئر. تو جب عمران خان نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے تو آئیں، بسم اللہ. جب وہ اس پہ آئیں گے تو پھر ہم بات ہوگی نا. جب وہ ہمارا مخالف اس بات پہ آ جائے گا تو پھر اس پہ بات ہوگی نا. جب عمران خان نے اختیار دے دیا محمود خان اچکزئی کو، تو اب عمران خان نے جب اختیار دیا تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں نا. وہ حل نکلے گا تو ہم اس پہ لبیک کہیں گے. چلیں اچھی بات. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کراچی میں لگنے والی آگ کا ذکر کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ صاحب بھی. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں. کراچی کی کثیر المنزلہ عمارت میں لگنے والی آگ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے دسمبر 2012 سے آج تک اگر احاطہ کیا جائے ایسے حادثات کا، تو پہلے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری سانے میں 260 سے زائد اموات ہوئی، ریجنٹ پلازا ہوٹل میں 12، اور 2021 میں مہران ٹاؤن فیکٹری میں جو آگ لگی 16 اموات ہوئی. نیو چاکی کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ، کروڑوں کا نقصان ہوا. راشد منہاس روڈ آر جے شاپنگ مال میں 11 اموات ہوئی. عائشہ منزل میں 5 اموات ہوئی. یہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ ماشاء اللہ سے 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور کراچی میں ہر بار آگ لگنے کے بعد اتنا زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، تو کم از کم کسی ایک آدھ میئر کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کسی کی کوئی جواب دہی تو ہونی چاہیے. دیکھیں آج ہی قومی اسمبلی میں ہمارے ایم این اے ہیں قادر پٹیل صاحب نے تجزیہ دیا ہے ہسٹورک بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ یہ تو پہلی بار ہے کہ ہمارا میئر ہے جو ابھی اس ٹینور میں انہوں نے ٹیک اوور کرا ہے. جتنے سال آپ 30 سال 28 سال جو آپ بتلا رہے ہیں،
اس میں کولیشن گورنمنٹ سے رہی ہیں یا ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہی ہے یا کولیشن پارٹنر رہی ہے، تو ہمیں تو یہ پہلی بار میئر کا موقع ملا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہو جاتی کہ وہ ذمہ داری سے مبرہ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ثانیہ ہے۔ لیکن جو میں بات آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ 36 گھنٹے کے بعد آگ بجھی نہیں ہے، 36 گھنٹے کے بعد آئرن میلٹ ہو کے بلڈنگ کولیپس ہوئی ہے، تو پھر تو جو آدمی، جو فرد اندر ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ سب دب گئی اور آگ بجھ گئی۔ تو ایک تو سوال یہ کیا ہمارے اکوپمنٹ اتنے آبسلیٹ ہیں، نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم 36 گھنٹے لوگ اندر بھاگتے پھر رہے ہیں، ٹیلی فونوں پہ میسج آ رہے ہیں، باہر چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ہم اس آگ کو کم بھی نہیں کر سکے اتنا کہ نکال سکے۔ پہلی چیز تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ کو تمغہ نہیں ملا 36 گھنٹے کے بعد آگ بجھا دی، یہ تو میلٹ ہو کے کولیپس بلڈنگ ہوئی ہے تو وہ بجھ گئی ہے۔ دوسرے خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سندھ نے فوری طور کے اوپر، کیونکہ ان کا ذرائع معاش ہی یہی تھا، 1-1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کرا ہے، اور انہوں نے نئے سینٹر جو گل پلازا بنانے کا بھی وعدہ کرا ہے۔ اور آج میری بات جاوید بلوانی سے ہو رہی تھی جو چیمبر کی طرف سے اس مرزا اختیار بیگ صاحب، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، آپ نے 1-1 کروڑ روپیہ معاوضہ بھی دیا ہے، مگر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 260 سے زائد اموات ہوئی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں، کیا ہوا؟ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اور اس کے بعد کیوں نہیں ان عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات لیے گئے؟ دیکھیں، اس عمارت کے بارے میں آج بتلایا قادر پٹیل نے کہ پہلے 1 منزلہ تھی، پھر اس کو 2 بنایا، پھر 3 بنایا، پھر 4 بنایا، اور یہ اس وقت کیا گیا جب ایم کیو ایم کی ایک مائٹ تھی، ایک طاقت تھی، ایک آواز پہ شہر بند ہو جاتا تھا۔ اور ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی، بات ہے یہ، اور ایم کیو ایم آپ کی اتحادی بھی رہی ہے۔ شمائلہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے، بجائے کہ میں کسی کی بات کر کے یہ کہوں کہ کوئی جماعت یا ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، تو میں اس وقت انسانیت اور دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں بحیثیت، میرا ضمیر جو ہے، میں اندر سے رو رہی ہوں۔ آپ اتنا دل خراش واقعہ، اور اتنا مطلب اس کے اندر جو آہو پکار تھی ان خاندانوں کی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ کسی کے اوپر ایسا وقت آئے۔ دیکھیے، جب یہ مجھے بتائیے سانحہ بلدیہ ہوا، کتنا بڑا سانحہ تھا، عائشہ منزل پہ آگ لگی، اس طرح اور بھی کئی فیکٹریز میں لوگ، مزدور، دہقان جل کے خاکستر ہو گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ سیفٹی میئر کون لے گا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک نقشہ ہے، اس پہ 100 عمارت جو ہے، جو دکانیں ہیں یا عمارت تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے اوپر 150 آپ نے عمارتیں جو ہیں وہ دکانیں بنا لیں، تو یہ کس نے چیک کرنا تھا؟ اس کو ڈیمالش کس نے کرنا تھا؟ سیفٹی میئر اور فائر فائٹر جو ہیں، اور وہ جو وہاں پہ اس کے جو نصب ہوتے ہیں آلات، وہ میں نے چیک کرنے تھے کہ آپ نے کرنے تھے؟ وہ چاہے ایم کیو ایم کی حکومت ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، نیا میئر ہو، نوزائیدہ ہو، یا میچور کوئی ہو، یا کوئی پرانا ہو، بھئی ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے۔ اس میں یہ کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں آ سکتے کہ آپ پرانی حکومت کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں، وہ آپ کو ٹھہرائیں، آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ اسمبلی کے اندر آپ ان کو جو ہے مذمت کریں۔ وہ ان کی جانوں کا معاوضہ 1 کروڑ روپیہ نہیں ہے، جس کا باپ چلا گیا، جس کے گھر کا واحد سہارا چلا گیا، اس کو چاہے بھلے 1 کروڑ دیں یا 2 کروڑ دیں، اس کی کمپنسیشن آپ نہیں کر سکتے۔ تو وفاقی حکومت کیا کرنا چاہیے؟ وفاقی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، وفاقی حکومت، آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات جو ہیں وہ تمام صوبوں کو منتقل ہو گئے، رقوم منتقل ہو گئیں، پاور شیئرنگ منتقل ہو گئیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم مبرہ ہیں یا ہم بالکل اب فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت بھی انشاءاللہ تعالی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید کچھ 1-8 دن کے اندر تخمینہ لگا کے کچھ وفاق کی طرف سے بھی جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے۔ جی اختیار بیگ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی اس بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سے مبرہ نہیں ہوتا، لیکن
اس جو فیکٹس ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے لانا ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے کم از کم یہ حادثات، یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک میسج ہے گل پلازا تو، اور کراچی میں جس طرح سے انفلیکس ہوا ہے، جس طرح سے عمارتیں اپروو ہوئی ہیں، جس میں اس میں 26 جو ایگزٹ تھی وہ بند ہو گئی تھی کیونکہ 10:30 بجے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پلازا بند ہو رہا تھا۔ 31 میں سے 26 ایگزٹ جو ہیں وہ تالا لگا دی گئی تھی، تو لوگ پھر بھاگ کے باہر بھی نہیں نکل سکے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ایووکیشن سے اس طرح کی چیزوں کو بالکل روک دیتی ہیں۔ تو یہ ایگزٹ کو بند کرنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ چلیں اس کے اوپر جس نے یہ راستے بند کیے کم از کم اس کی جواب طلبی تو ضرور ہونی چاہیے۔ آگ لگی ہے۔ صحیح۔ عامر مغل صاحب، آپ کی پاکستان تحریک انصاف بھی تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے بعد بطور ایک اپوزیشن گروپ تو ابھری ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا میونسپل ادارے کے اندر کراچی میں اپنا کردار ادا کیا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں جتنے وہاں پہ بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، 26 کے قریب اربوں خربوں کا نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں متی بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ میئرشپ بھی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سے فارم 47 اور AK-47 پہ ہی چھینی گئی تھی۔ پیپل پارٹی کو تو وہاں مینڈیٹ ملا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا ذکر کیا، اس میں تو کوئی ٹیکنیکل ایشو بھی نہیں تھا، وہ تو پتہ ہی ہے پوری دنیا کو کہ بھتے خوری کے چکر میں 260 انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور آج تک ان کی فیملیوں کو انصاف نہیں ملا۔ اور یہ جو ابھی 26 لوگ زندہ جلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ تو چلے کسی بھی وجہ سے لگ سکتی ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے، کوئی کسی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آگ لگنے کے بعد کیا ہوا؟ ابھی یہ پیپلز پارٹی سے اختیار بیگ صاحب ہے میرے بھائی، یہ خود بتا رہے ہیں کہ 36 گھنٹے گزرنے کے بعد آگ نہیں بجھائی جا سکی، 26 لوگ جو ہیں وہ آگ میں سے نہیں نکالے جا سکے۔ تو کیا کرنا ہے ایسی حکومت کا، کیا کرنا ہے ایسے اقتدار کا، کیا کرنا ہے ایسے اختیار کا جو آپ کے شہر میں کسی جنگل یا صحرا میں نہیں جلے؟ متی بھائی، یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے، جو ہب ہے، شہر کے دل کے اندر یہ لوگ جلے ہیں، تو یہ تو صاف نااہلی ہے، ناکامی ہے اس حکومت کی کہ وہ 26 زندہ لوگوں کو نہیں بچا سکے، اور 80 کے قریب تو متی بھائی ابھی لوگ لاپتہ ہیں، اللہ کرے وہ زندہ ہو۔ یہ تو 80 کے قریب، شاید 80 سے زیادہ، شاید 80 سے زیادہ۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ صحافی پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔